रुपए की एनर्जी ड्रिंक, ये जो आप सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं, 2 रुपए के स्प्रिंकल वाटर, 2 रुपए का एक ऐसा पानी जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएगा और आपको खूबसूरत बनाएगा। तो ये जो सीरम है ये मर्दों के लिए भी है कि सिर्फ खवातीन के लिए? 50 की होते हुए 25 की नजर आना है तो आपने सिर्फ ये करना है, ये 2 चीजें ये ले ली। गर्मी का असर हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा होता है, गर्मी के इस असर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? गर्मी से बचने के लिए अगर आपने वेट कम करना है, स्किन को हाइड्रेट करना, खूबसूरत होना है, तो सिंपल आप यही लेंगे। अभी ये नया चिया सीड्स भी आना शुरू हो गए, क्या ये दोनों एक ही चीज है या तुख मलंगा और चिया सीड्स में फर्क है? डिहाइड्रेट अगर आप हुए हैं ना, अपने आप को हाइड्रेशन या अपने आप को स्मार्ट खूबसूरत आप चाहते हैं कि मैं जैसे आपकी एक बॉडी आप अपनी शेप बनाना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू अगर इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी बॉडी शेप में आ जाती है। क्या सिर्फ पानी पीते रहने से सारे दिन में वो डिहाइड्रेशन से आप बच सकते हैं? आपने खाना है या तो दही के साथ, या आपने दही की लस्सी के साथ, या चाटी की लस्सी के साथ ले भी आप फुल होके, ठीक है, घर से निकलेंगे एनर्जेटिक रहेंगे। अच्छा आपा, ये वाला टोटका तो मैं भी मानने वाली नहीं। एसी के बगैर गुजारा है आजकल? मतलब आप कह रही हैं कि एसी के बगैर बैठ जाओ, बाहर गर्मी में जाके बैठ जाओ, और फिर आप जब इसको लेते हैं तो ये ज्यादा देर तक आपको हाइड्रेट रखता है, जिगर की गर्मी दूर करता है। स्पार्कल वाटर, स्प्रिंकल वाटर, मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं, मैंने सुना ही आज सिमल के मुंह से, मुझे पता ही नहीं। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना। मैं तो कोशिश करती हूं, ओहो मुझे स्पार्कल वाटर पीना है, मेरी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, मैं ठीक हो जाऊं। तो फिर वो जो कहते हैं ना हमने स्पार्कल वाटर पीना, तो ये उन्हीं के लिए बना है, ठीक है। उन्होंने पीछे वालों को लगा दी है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी हुई है पानी। गर्मियों में जो स्किन है ना वो पसीने में, ऑयल में शराबूर हो जाती है, वो आपकी फ्रेशनेस तो नजर ही नहीं आती है। गर्मियों में भी खूबसूरत रहने का कोई टोटका है? लाल मुंह चाहिए तो तरबूज खाएं, तरबूज लगाएं, तरबूज का सीरम बनाएं, तरबूज की क्रीम बनाएं। आप जुओं का कोई टोटका मुझे आप बता देना, प्रूवन टोटका। लेकिन वो जुमे जो जड़ नहीं छोड़ रही हैं, आपने कॉटन पे लगा के डेटॉल और मांगे खोल के उसमें लगा दें, एकदम से निकल के बाहर आ जाए, बच्चे को नहला दें फौरन से। एकदम से आपको चक्कर आ गए, आप बेहोश होने लगे, जो हम शुरू में जिक्र कर रहे थे, और गर्मी में ये बहुत होता है, उसमें फिर ऑन द स्पॉट क्या करना है? हम ये समझते हैं बस मुंह पे पानी के छिट्टे मार दिए, ओहो उसको होश आ गया, चलो जी अब ये ठीक हो गया। सबसे पहले जूते उतारने, जिसके पाँव में जूता उतार के पाँव की तलियां, ठीक है, मलनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ अनफिल्टर्ड के साथ मैं हूं सीमल हाशमी। हेल्थ अनफिल्टर्ड एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम आपकी हेल्थ को डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि आप तक वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो हम शायद बॉदर ही नहीं करते कि गूगल कर लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, लेकिन जब उनसे पूछ लेते हैं तो वो कहाँ से कहाँ बात को पहुंचा देते हैं। तो अनफिल्टर्ड, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, प्रूवन इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन का जो पॉडकास्ट आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी हेल्थ को भी बेहतर करे, वो चाहे फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है, क्योंकि दोनों ही बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट के हम टॉपिक पर आ जाते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि उससे मैं भी मुतासिर हो रही हूँ, आप भी मुतासिर हो रहे हैं, हमारे बड़े बच्चे सब लोग मुतासिर हो रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर साल आती है। एक ऐसा मौसम है जिसमें हमने सरवाइव करना होता है, हमने सफ़र इंग्लिश वाला भी करना होता है, उर्दू वाला भी करना होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप गर्मी का जिक्र करते हैं, और चूँकि आजकल गर्मी का मौसम है तो बहुत इलाकों में एक्सट्रीम वेदर होता है, बहुत से इलाकों में थोड़ा मॉडरेट रहता है, लेकिन एक्सट्रीम वेदर में या गर्मी में ख़ास तौर पे आप अपनी बॉडी को किस तरह से पुरसकून रख सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे ठंडा रख सकते हैं। मुझे ये लगता है कि जिस्म से ज़्यादा दिमाग को ठंडा रखना ज़रूरी होता है, और ये सब कुछ कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च के नहीं। ये सब कुछ ऐसे नहीं कि आप किसी केमिकल का इस्तेमाल कर लें, आप किसी रेडीमेड चीज़ का इस्तेमाल करें। आज जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं पॉडकास्ट का, वो बैक टू नेचर से करने जा रहे हैं कि आप अपने किचन से, अपने घर से, अपनी ये छोटी छोटी चीज़ों से अपनी बॉडी का ख्याल कैसे रख सकते हैं, गर्मी से बचत कैसे कर सकते हैं। ये 1 रुपये का टोटका, 2 रुपये का टोटका, जी हाँ पहुँच गए हैं आप पहुँच गए हैं कि आज मेरी पॉडकास्ट की जो गेस्ट हैं वो टोटकों की क्वीन है। एक ऐसा नाम है जो आपको मुख्तलिफ जगहों पर बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से टोटके बताती हुई मिलेंगी, फिर वो टोटकों से साबित करेंगी, और हमेशा कहती हैं कि बताओ ज़रा मुझे फीडबैक दो, अगर ये काम ना करे तो मुझे आके पूछो कि ये मैंने बताया था और ये गलत साबित हो गया। तो ये जो ऑथेंटिसिटी है ना, ये जो ट्रांसपेरेंसी है, वही उनको यूनिक बना देती है। उसकी वजह ये है कि जब बैक टू नेचर का हम जिक्र करते हैं तो ये वो एक स्लोगन नहीं है,
یہ ایکچولی آرگینک ہے, کوئی اپنی چیزیں, اپنا برانڈ, کوئی اپنا پروڈکٹ نہیں ہے. یہ ہم نے اور آپ نے مل کر تیار کرنا ہے. کیسے؟ ان کی گائیڈنس کے ساتھ. تو آج ان کی گائیڈنس لیتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے, آپ بھی اور میں بھی. ان کا میں انٹروڈکشن کراتی چلوں. نعیمہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کیسی ہیں سمر؟ تھینک یو سو مچ. ہیلتھ انفلٹرڈ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے, بہت اچھا, بہت نائس. جو آپ بتاتی ہیں, میں کہتی ہوں کہ یہ 1 روپے میں کچھ نہیں آتا, 2 روپے میں کچھ نہیں آتا, پھر بھی کچھ لے آتی ہیں. بالکل, یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا ایک, کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں مہنگا ہے تو اچھا ہے, ہم کہتے ہیں مہنگا ہے تو کام کرے گا. یہ مت ہے, ٹھیک ہے نا. مہنگا ہے تو کام کرے گا یار, جتنا سستا ہے اتنا سادہ ہے, اور جتنا سادہ ہے اتنا اچھا کام کرے گا. تو کیا اثر بھی کرتا ہے؟ اثر ڈیفینیٹلی کرتا ہے یار, ڈیفینیٹلی اثر کرتا ہے. آپ اسی چیز کو, 1 روپے کی چیز کو, آپ دیکھیں یہ لوگوں کا مائنڈ جو ہے یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ جو 1 روپے کی چیز ہے آپ نے شیشے کی بوٹل میں رکھ کے بیچی ہے, آپ نے اس کو مہنگا کر کے بیچا, آپ نے اسے اس کو اونچی دکان میں رکھ کے بیچا ہے, تو آپ لیں گے, ایک لیڈ طبقہ لے گا, اور دوسرا طبقہ کیا کر رہا ہے, ان کو فالو کر رہا ہے, اپنے گردے تک بیچ دیے. ٹھیک ہے, صرف کیا ہے کہ پیچھے چل رہے ہیں, بھیڑ چال بنا لی ہے کہ بھائی مہنگا خریدیں گے تو ہم ذرا امیر لگیں گے, یا ہم شاید ہیلتھ خرید لیں گے. ایکچولی آپ لوگ ہیلتھ نہیں خرید رہے, آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. میرا ایک ہی سلوگن ہے, بیک ٹو نیچر. آ جاؤ نیچر کی طرف. اگر نیچر کی طرف آؤ گے تو اسی میں بقا ہے, اسی میں زندگی ہے, اسی میں خوبصورتی ہے, اور اسی میں حیا ہے, اور اسی میں جیب کی بچت, اور اسی میں آپ کی جیب کی بچت ہے. دوسرا ایک لفظ جو ایک جملہ سنتے ہیں نا, کم خرچ بالا نشی. عورت وہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو اپنے گھر کو ذرا سلیقے سے چلائے. اچھا, یہ چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں جو گھر کے ٹوٹکے ہیں, ہم سالوں سے سم ہاؤ کہیں سے سنتے ہیں تو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اوتھینٹک ایک ایسی چیز جس کا فائدہ بھی نظر آئے, کیونکہ وہ ٹوٹکوں میں بھی بھیڑ چال ہوتی ہے نا, جو سنا جہاں دیکھا شروع ہو گئے. تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اس حوالے سے انفارم کرنے کی. سب سے پہلے جی, گرمی کا اثر ہماری باڈی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کی انرجی ایکسٹرنل بھی, ہاں انٹرنل بھی, دونوں طریقے سے. اس اثر کو, گرمی کے اس اثر کو ہم کیسے ختم کر سکیں؟ یہ جو پورا دن گزارنے کے بعد دفاتر میں کام کر رہے ہوں یا باہر کام کر رہے ہوں یا آپ کہیں پر بھی جائیں, گھر آنے کے بعد ایک فٹیگ فیل ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل, آپ کی انرجی ختم ہو گئی ہے. وہ انرجی واپس کیسے آئے؟ کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں. میں کہتی ہوں, آپ نے بات کی ہے کہ سارا دن فٹیگ کرنے کے بعد انرجی واپس آئے, تو میں کہتی ہوں آپ اپنا جو دن ہے وہ انرجی سے کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے؟ آپ اپنے دن کا جو آغاز آپ نے کرنا ہے, جو آپ نے سارا دن کام کرنا ہے, تو انرجیٹک رہ کے کیوں نہیں کرنا؟ آپ اپنے دن کا آغاز ہیلدی طریقے سے کریں. یہ جو گرمی ہے نا, شدید قسم کی گرمی ہے, اس میں چند احتیاطیں ہیں. ایک تو آپ نے خالی اسٹمک نہیں رہنا, خالی اسٹمک آپ نے باہر نہیں جانا. اب اکثر سنتے ہیں نا کہ روڈ پہ بے ہوش ہو گئے ہیں, رکشا چلاتے چلاتے کوئی بے خدا نہ خاصا, دیکھیں کتنی جانیں پیچھے بیٹھی, بائک پہ آپ بیٹھے, آپ ذمہ داری آپ کے اوپر اتنی. آپ جب گھر سے خالی میدا نکلتے ہیں, اوپر سے تپش ہے, نیچے سے آپ کے میدے کی گرمی آپ کے دماغ میں چڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو خدا نہ خاصا اس طرح کی اندھیرا آ جانا آنکھوں کے سامنے, بے ہوش ہو جانا, یہ ایک معمول کی بات بن جائے گا. پھر آپ اپنے دن کا آغاز ہیلدی طریقے سے کریں. سب سے بہترین طریقہ سنت کے مطابق, ٹھیک ہے, میں سنت کے مطابق بات کر رہی ہوں, جو کا دلیا, جو کا دلیا بنائیں. آم مل جاتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, 2 مٹھی جو کا دلیا لینا ہے, 1 مٹھی آپ نے لینا گندم کا دلیا, اس میں ذرا 1 چمچ آپ چنے کی دال ڈالیں جو آپ کو انرجی بھی دے گی, ٹھیک ہے, اور 1 چمچ چنے کی دال, ٹھیک ہے نا, یہ طاقت کہتے ہیں نا کہ گھوڑوں کی, اس کے اندر گھوڑوں کی خوراک ہے کالے چنے, ٹھیک ہے. 1 چمچ آپ نے چنے کی دال ڈالنی ہے, 1 چمچ آپ نے چاول ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو کمپلیٹ پروٹین اور فائبر ہر چیز سے بھرپور. آپ نے رات کو پکا کے رکھ دینا, تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ متھ جو کہتے ہیں نا کہ متھ ہے, متھ نہیں ہے, ان میں حقیقت ہے, ٹھیک ہے. آپ نے رات کو پکا کے رکھ دینا. کھانا کس چیز کے ساتھ؟ اب آپ نے کھانا ہے یا تو دہی کے ساتھ, یا آپ نے دہی کی لسی کے ساتھ, یا چاٹی کی لسی کے ساتھ لے بھی. آپ فل ہو کے, ٹھیک ہے, گھر سے نکلیں گے انرجیٹک رہیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گرمی آپ کو اثر کرے. اچھا, وہ دودھ میں پکانا ہے یا پانی میں پکانا ہے؟ پانی میں پکائیں, ہلکا سا نمک ڈال لیں, رات کو پکا کے کیا کرنا آپ نے, میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتی ہوں, پھر لوگ پوچھیں گے. آپ نے واش کر لینا ساری چیزوں کو, ایک سائڈ پہ آپ نے سمپل پانی چڑھا دینا. لیٹ سے آپ کے پاس سارا ملا کے 1 گلاس آپ کا یہ بن گیا دلیا,
ٹھیک ہو گیا. یہ ایک گلاس ساری چیزیں ملا کے ایک گلاس آپ کا دلیا بن گیا. آپ نے اس کو واش کر کے 10-15 منٹ سوک کر دے. دوسری طرف آپ پانی چڑھا دیں, سادہ پانی, ٹھیک ہے, سادہ پانی چڑھا دیں. اس میں تقریباً یہ والی آدھی چمچ آپ نے نمک ڈال دینا, اور کوئی چیز نہیں ڈالنی, تاکہ نمکیات کی جو منرلز ہمارے ضائع ہوتے ہیں نا پسینے سے, وہ بھی کمی پوری کرے گا. جب وہ پانی بوائل ہونے لگے, یہ ڈال دیں, ایک بوائل آ جائے تو اس کے اندر چمچ وقفے وقفے سے ہلاتے رہیں. 20 منٹ میں 15 منٹ میں آپ کا دلیا تیار ہو جائے گا. آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں, ٹھنڈا ہو جائے گا, صبح اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی. لیں بھی اپنے لسی میں یا آپ نے دہی میں کھانا ہے, فل فلڈ ہو کے گھر سے جائیں نا, انرجیٹک ہو کے گھر سے جائیں. آپ کیوں آ کے اپنی لیتھارجک کو کم کریں گے؟ آپ انرجیٹکلی گھر پہنچیں گے, آپ انرجی کے ساتھ جائیں گے اور اسی انرجی کے ساتھ آپ واپس آئیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے بیچ میں ایک ذکر کیا نا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, یہ بہت لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے. گھر میں بھی ایک دم سے لگتا ہے چکر آ رہے ہیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا, اور گرمیوں میں یہ زیادہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اس کے پیچھے کیا یہی وجہ ہے جو لوگ ناشتہ اسکپ کرتے ہیں, یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ نہیں, ناشتہ اسکپ کرتے ہیں, ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں نا, ہائیڈریشن تو رہتی نہیں باڈی میں, پانی کا کم استعمال کرنا, خشکی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, میدا خالی ہوتا ہے, سر میں گیس چڑھتی. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا, کیوں بے ہوش ہو گیا, دم جھاڑوں پہ چل پڑتے ہیں. آپ اپنے اصل کی طرف آئیں, ٹھیک ہے. صبح کا آغاز جو ہے آپ ہیلدی طریقے سے کریں. دیکھیں دن کا آغاز جو ہے, دن میں جو ہے آپ سنیک میں سیلڈ لیں. آج کل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھرپور نعمتیں. میں یہی کہتی ہوں کہ دلیا آپ بنائیں گے, کتنے میں بنے گا؟ 15-20 روپے میں سارا گھر کھائے گا, ٹھیک ہے. وہی 2-3 روپے حصے آئیں گے. دن میں آپ نے کمبر بھرا پڑا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک تر آئی ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں وہ کہ فل آف ہائیڈریشن. آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں نا, تو کیوں آنکھوں کے آگے اندھیرا آئے گا؟ صرف اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کا میدا خالی ہوتا ہے, سر میں گیس چڑھتی ہے, پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بچے آج کل نخرے کرتے ہیں, لت لگ گئی ہے کہ ہم نے کھانا ہی باہر سے ہے, ہم نے جب تک باہر کا نہیں آئے گا کھانا نہیں ہے. ہم نے سوال یہ کرتے ہیں کہ آج کیا بنا ہے, تو میرا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل میں بیٹھے ہو, جو گھر میں بنا وہی کھانا ہے, وہی کھانا ہے. تو یہ صرف یہی ہے جو آنکھوں کے آگے آپ کا سوال ہے نا کہ اندھیرا کیوں آتا ہے, وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کا میدا خالی ہوتا ہے. اچھا, ڈی ہائیڈریشن کا اگر ہم ذکر کریں تو کیا صرف پانی پیتے رہنے سے سارے دن میں وہ ڈی ہائیڈریشن سے آپ بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس پانی کا استعمال کرتے رہو, وہ ٹھنڈا ہو یا گرم ہو, بس پانی کی بوتلیں پیے جاؤ, ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگا. پانی پینے کا نا تھوڑا سا سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے گرمی کے حساب سے. آپ اس کے اندر نا پنک سالٹ ڈال لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. منرلز جو ہماری باڈی سے آؤٹ ہوتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں, آدھا چمچ سارے دن میں آپ, جس کا ذائقہ زیادہ محسوس بھی تھوڑا سا فیل بھی نہ ہو, لیکن یہ 80% آپ کی ہائیڈریشن کو کمپلیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں تربوز ہے آج کے موسم میں, خربوزہ ہے, کھیرا ہے, تر ہے, جو آج کل جو ایک شربوز جو آیا ہوا ہے, ساری چیزیں فل آف واٹر ہیں. آپ کھائیں, چوائس نہ کریں. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے, نیچر کو چھوڑ دیا ہے, پھر نیچر آپ سے انتقام لیتی ہے. آپ آئیں نا نیچر کی طرف, دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے. سمل میں کہتی ہوں ایک بات کہ نیچر جو ہے نا وہ سب سے بڑی فارمیسی ہے, سب سے بڑا علاج ہے. تو پھر ہم اس سے دور ہو گئے تو پھر نتیجہ بھگت رہے ہیں نا. چلے جائیں آپ کسی ہاسپٹل میں, لمبی لائنیں, کیا کہتے ہیں اس کو, جو اللہ معاف کرے, جو کڈنی کا ایک ہوتا ہے جو کرواتے ڈائلسس. آپ ہارٹ کے کسی اس میں چلے جائیں, ہاسپٹل میں چلے جائیں, اب بچوں کے میں جہاں جائیں گے آپ کو فل فل ملیں گے, بیڈ نہیں ملیں گے. لوگوں کے باہر ابھی گرمیوں میں آپ دیکھیے گا نا, گیسٹرو کے کیسز آنا شروع ہو جائیں گے, گرمی کے کیسز آنا شروع ہو جائیں گے, تو خدارہ بچ جائیں. خاص طور پہ ابھی مئی لگ گیا, ٹھیک ہے, مئی جون مڈ جولائی, جب تک کہ مانسون سٹارٹ نہیں ہو جاتا, آپ دلیے کا ناشتہ کریں, تربوز کا استعمال کریں, خربوزے کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر زیادہ آپ پانی, نمک, صرف سمپل پانی ڈال کے نمک پئیں, نمک والا پانی پئیں. میں دیکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ باہر رکشے چلاتے پھریں, آپ ریڑیاں چلاتے پھریں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. مزدوری کرتے پھریں, مزدوری, کیونکہ دیکھیں یہ اتنا اچھا ٹوٹکا ہے کہ آپ نے گرمیوں میں جو پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھنی ہے یا جو بھی پانی استعمال کرنا ہے, اس میں ایک آپ آدھا چمچ جو ہے وہ اگر پنک سالٹ ایڈ کر لیں گے, بس پنک سالٹ 1 روپے کا 2 روپے کا ہمارا 8 آنے کا آتا ہے, 8 آنے کا, کیونکہ 20-25 روپے کی تو وہ آدھا کلو کی تھیلی آ جاتی ہے. کتنی دیر چلے گی, کتنی دیر چلے گی, مشکل ہے یہ کرنا. میں آج آپ نے میرا ٹوٹکا 8 آنے کا کر دیا, آدھا روپے کا. آدھے روپے کا ٹوٹکا ہے جی. پانی کا استعمال جو آپ نے کرنا ہے گرمیوں میں, آدھا چمچ پنک سالٹ, بس آپ یہ رکھیں, آپ کر کے دیکھیں. میں ایک بات آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی, سننے والوں سے بھی, ٹھیک ہے, سننے سے کچھ نہیں ہوتا, جب کریں گے تبھی اثر ہوگا. اچھا, کیا یہ صرف باہر جانے
جانے والوں کے لیے کہ گھر سے جو باہر جاتے ہیں کیا گرمی صرف ان کو لگتی ہے, ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, کیا یہ آؤٹ ڈور کام کرنے والوں کے لیے ہی ہے یا دوسری طرف جو لوگ ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں, جو ہماری ہاؤس وائفس ہیں, جو ہماری ٹینز ہیں, جو ہمارے بچے ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں؟ ایکچولی ڈی ہائیڈریشن ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو باہر پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, باہر آپ فلفل اپنا ناشتہ اچھا کر کے جاتے ہیں, آپ اپنا پانی لے کے جاتے ہیں منرلز والا, تو آپ کو کیوں ڈی ہائیڈریشن ہوگی؟ گھر میں رہ کے آپ پانی نہیں پی رہے ہیں سارا دن اے سی میں, آپ ہم کہہ رہے ہیں نا ہم اے سی میں لیٹے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو گرمی لگنی نہیں چاہیے. سب سے زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں ہم. اچھا جی, آپ کو پتہ ہم تو بڑا چل بیٹھے ہوتے ہیں کہ گھر میں اے سی میں بیٹھ گئے, گرمی نہیں لگ رہی, گرمی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمجھو, ہمیں نہ پسینہ آتا ہے نہ ہم پانی پیتے ہیں, پانی کی شدت سے کمی ہوتی ہے اے سی میں رہنے والوں کے. اسکن, جی, آپ کو زیادہ موئسچرائز کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آج اگر سن لیا آپ لوگ, آج سے آزمانا شروع کر دیں یہ بات. اگر آپ اے سی میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے, نو, اے سی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ جو پہلے پنکھے ہوتے تھے نا, جہاں ہمارے سیبم, جو قدرتی سیبم جب نکلتا تھا, ٹھیک ہے, میری نانی ماں پتا کیا کرتی تھی, پنکھا چھوڑ کے جا کے باہر بیٹھتی تھی 2 گھنٹے کہ ہمارا نیچرل جو آئل ہے وہ نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے, باڈی کے اندر سے پسینہ آنا چاہیے. پسینہ تو آتا ہی نہیں ہے, تو آپ سب سے زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اے سی میں بیٹھ کے. یہ میرا ایکسپیرینس, یہ میرا تجربہ ہے. اچھا آپا, یہ والا ٹوٹکا تو میں بھی ماننے والی نہیں ہوں. اے سی کے بغیر گزارا ہے آج کل؟ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ اے سی کے بغیر بیٹھ جاؤ, باہر گرمی میں جا کے بیٹھ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہی اے سی کے بغیر بیٹھ جاؤ, میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کا سوال تھا کہ باہر جانے والوں کو ہی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے کیا گھر میں رہنے, میں کہتی ہوں جو اے سی میں رہتے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ نہ آپ کو پسینہ آتا ہے, نہ آپ پانی پیتے ہیں. جب پانی کی کمی ایکچولی ڈی ہائیڈریشن ہے, جب آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ کو پیاس لگتی ہے, پسینہ آتا ہے, ٹھیک ہے. جب پسینہ نہیں آئے گا تو آپ کے اندر ڈیفینیٹلی پانی کی کمی ہوگی. پانی کی کمی ایکچولی ڈی ہائیڈریشن ہے. تو پسینہ لانا ضروری ہے, پسینہ لانا ضروری. اگر آپ ہم تو اکثر یہ سمجھتے ہیں, اور یہ ایک پورا ایک جنرل نوشن ہے کہ آپ کو اگر پسینہ نہیں آ رہا اور آپ کی باڈی نارمل ٹیمپریچر پہ جا رہی ہے تو شاید آپ کی باڈی نے ایڈجسٹ کر لیا ٹیمپریچر کے ساتھ, تو آپ کو ہیٹ جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گی. نہیں, ہیٹ افیکٹ تو ڈیفینیٹلی کرے گی, ٹھیک ہے. آپ چولہے کے سامنے کام کریں. اب سن بلوک کی بات آ گئی ہے. سن بلوک کیوں کہتے ہیں کہ گھر میں رہ کے بھی لگانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, آپ نے ڈائریکٹ سورج میں نہیں لگانا, آپ نے گھر میں رہ کے بھی لگانا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ آپ سن بلوک کا انتخاب ڈفرینٹ کر لیتے ہیں. گھر میں رہ کے اور سن بلوک ہے, آپ آؤٹ ڈور اور سن بلوک ہے, ٹھیک ہے. آپ کیمیکل سے بچیں, آپ کیمیکل کے بغیر اپنی زندگی گزاریں. کیمیکل کے بغیر زندگی گزاریں گے نا تو آپ صحت مند رہیں گے, آپ کی جلد بھی صحت مند رہے گی, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے سوال کا یہ جواب ہے, آپ کہہ رہی ہیں نا کہ باہر جانے والوں کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, میں کہتی ہوں اے سی میں رہنے والوں کو بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اگر آپ نے اپنا پانی پورا نہیں کیا. دن میں کتنا پانی پینا چاہیے؟ 8 گلاس تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں, لیکن آپ جب پانی پی لیتے ہیں بہت زیادہ تو پھر آپ کے اندر اور کچھ کھانے کی گنجائش نہیں رہتی. نہیں, بالکل رہتی ہے. دیکھیں, پانی آپ کو ایکچولی فلٹر کرتا ہے. یہ صرف سمجھنے کی بات ہے, میں یہی تو سمجھانے کے لیے آئی ہوں. آپ کو فلٹر کرتا ہے, آپ کے گردے واش کرتا ہے, آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن جو ہے تو اس کو ہائیڈریٹ کرتا ہے. آپ سبزی والے کی شاپ پہ جائیں, ٹھیک ہے, سبزی والا کیا کرتا ہے, جس طرح یہ بوٹل ہے لیٹ سے پانی کی, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر سوراخ کیے ہوتے ہیں اور وہ اپنی سبزی کے اوپر چھڑکاؤ کرتا رہتا ہے. اس کے ایسے وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی سبزی کی ہائیڈریشن تازہ رہتی ہے, زیادہ مہنگی بیچ سکے نہ بیچ سکے, آپ کو ایٹ لیسٹ تازہ سبزی دکھا سکے وہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ کس لیے ہوتا ہے پانی؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فریش رکھ سکیں. گوشت رکھ دیں آپ پنکھے کے نیچے, ہوا چلتی رہے گی, اس کا موئسچر جب خشک ہو جائے گا تو گوشت کی پاپڑیاں بن جائیں گی. اسی لیے تو کیا کرتے ہیں کساب حضرات, ملبل کا کپڑا گیلا کر کے گوشت کے اوپر لپیٹتے ہیں کہ وہ گوشت تازہ رہتا ہے. تو میرا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہائیڈریشن کمپلیٹ رکھیں اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے. اچھا, پانی کی بھی بڑی اقسام آ گئی ہیں, وہ ہم ماڈرن زمانے میں گزر رہے ہیں نا, تو وہ آپ نے جیسے کہا کہ شروع میں جو بھی ٹرینڈ آتے ہیں آپ فالو کرنا شروع کرتے ہیں. آج کل 2-4 ٹرینڈ چل رہے ہیں, لیکن وہ سارے وہی والی بات ہے کہ تھوڑے پیسے زیادہ لگانے پڑتے ہیں, آپ کو برانڈ کی طرف جانا پڑتا ہے. الکلائن واٹر کا ذکر کر لیں ہم, جو ڈیٹاکس واٹر کا ذکر کر لیں ہم, بالکل, اسپارکل واٹر, اسپرنکل واٹر, اس طرح کی بہت سی اقسام مارکیٹ میں ہیں. اسپارکل واٹر, اسپرنکل واٹر, میں آنیسٹلی آپ لوگوں کو بتاؤں, میں نے سنا ہی آج سمل کے منہ سے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے نا. میں تو کوشش کرتے ہیں اوہ مجھے اسپارکل واٹر پینا ہے, میری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں. تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا ہم نے اسپارکل واٹر پینا, تو یہ انہی کے لیے بنا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے پیچھے والوں کو لگا دی ہے, ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے, پانی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ نے اگر اس کو پانی کی کمی کو دیکھو, ایکچولی اگر وہ چلا بھی اسپارکل واٹر ہے, اسپرنکل واٹر ہے, ایکچولی جو بھی وہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیا کس لیے ہوگا, آپ کو صرف یہ بات سمجھا دی گئی, یہ پیئیں آپ چائنیز جیسے ہو جائیں گے, آپ جیپنیز جیسے ہو جائیں گے.
اللہ के बंदो अपने किचन में से चीजें निकालो, जापानीज चाइनीज आप लोगों से कहीं पीछे रह जाएंगे। चलिए फिर मशवरा दें, ऑल्टरनेट क्या है? सादा पानी नहीं पीना, आपने कुछ और पीना है तो उसका मशवरा। गर्मी में अगर आप खूबसूरत, ठीक है, गर्मी में आप लाइट की तरह अगर चमकना चाहते हैं, चाइनीज और जापानीज को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो आप सिंपल पानी की ये बोतल ले लें, ठीक है। आप घर से बाहर जा रहे हैं या आप घर में हैं, ठीक है। एक आता है गूंद कतीरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये वाला गूंद कतीरा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, पानी में, बाकी गूंद जो होते हैं वो पानी के अंदर जेल बना देते हैं, ठीक है, लिक्विड हो जाते हैं। लेकिन गूंद कतीरा क्या, ये मैंने इतना सा पीस लिया है, इसका मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये इतना सा जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये एक पोर्शन, और इसको ये देखिए मैंने सोक किया तो ये कितना फूल गया। इसकी खासियत ये इतना सा पीस पानी में डालने से को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल ये। और फिर आप जब इसको लेते हैं तो ये ज्यादा देर तक आपको हाइड्रेट रखता है, जिगर की गर्मी दूर करता है, आपके अंदर से जो कहते हैं ना कि गर्मी 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 लग रही, मैदा खराब हो गया, आपने ये पानी के अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, अगली चीज जो मैं आपको बताऊं, चिया सीड। चिया सीड नहीं है, देखें तो ये तुख में बलंगा सारी जिंदगी से चला हुआ है, ठीक है ना। ये चिया सीड, ये देखिए ये पानी में मैंने सोक किया हुआ है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, रात को ये मैंने सिर्फ 1 चम्मच सोक किया, ये देखें ये सारा का सारा ये फूल गया। ये मुझे एक गिलास जरा तैयार तो करके दिखाएं। पानी डाला, एक गिलास पानी डाला, उसमें वो और फिर दूसरी जो आपने ओवरनाइट चीज, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये देसी गुड़ जो होता है ना, आपको काला काला पानी नजर आ रहा है, आपने गुड़ की 2-3 बट्टियां लेनी है, ये ये रखी हुई है, ठीक है, मेल्ट हो रही, पानी गिर गया इसके ऊपर। मैंने क्या किया हुआ है, पानी के अंदर सोख करके सिरप बना के रख लिया है। अभी देखिए आपके सामने अर्जेंट ये तैयार होगा, ठीक है। ये देखिए ये इसके अंदर आपने क्या किया, आप अपनी बोतल के अंदर भी इसको डाल सकते हैं, बिल्कुल सही। 1 चम्मच आपने या 2 चम्मच आपने चिया सीड्स लिए। एक्चुअली 1 चम्मच नहीं गया ये गया है आधा चम्मच, क्योंकि 1 चम्मच तो मैंने सोक किया था, सिंपल सोक किया था, सिंपल सोक किया। गर्मी से बचने के लिए अगर आपने वेट कम करना है, स्किन को हाइड्रेट करना, खूबसूरत होना है, तो सिंपल आप यही लेंगे। अदरवाइज आपने गर्मी को भी दूर करना है, साथ में थोड़ा सा फ्लेवर भी देना, तो ये हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया गुड़ का पानी, ठीक है। गुड़ को भी सोक करके रखा पानी, गुड़ को सिंपल डाल दिया पानी के अंदर। और ये लीजिए ठंडा पानी आप डालें इसके अंदर, नॉर्मल ठंडा पानी, ज्यादा मैं नहीं कहती कि ठंडा पानी पिए। ये देखें ये आपका एक बेहतरीन किस्म का हेल्दी, जो आप कहते हैं ना, क्या वाटर था, स्प्रिंकल वाटर है, स्प्रिंकल वाटर, एनर्जी ड्रिंक, छोड़ दें सब चीजें। ये देखिए नेचर में, ये आपका वो महंगे भी आते होंगे, ठीक है, ये आपका 2 रुपए में बन गया गिलास। अरे देखें 2 रुपए की एनर्जी ड्रिंक, ये जो आप सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं, 2 रुपए के स्प्रिंकल वाटर, 2 रुपए का एक ऐसा पानी जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएगा और आपको खूबसूरत बनाएगा। असल लफ्ज आप बोला है, खूबसूरत बनाएगा। ये देख लें, ठीक है, जबरदस्त ड्रिंक बन गया है। अच्छा दूसरी चीज एक और मैं आपको, क्योंकि मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरे जो होती है ना वीडियोस, वो सारी देखा करें पूरी की पूरी, क्योंकि मेरे जहन में अचानक आमद होती है। अभी मैं आपको बताने लगी गर्मी के हवाले से, फिर भी आपने गर्मी से बचना है। आप कहते हैं कि शदीद गर्मी है, हम किस तरह अपने आप को एनर्जेटिक भी रखें। देखिए ये जो मैंने बनाया है ना पानी, इसके अंदर आप लेमन डालें और थोड़े से मिंट के लीव्स डाल लें, क्रश करके। अगर आप 1 ग्लास भी पी लें दिन में तो आई थिंक काफी है, या पूरी बोतल बनाना? नहीं, एटलीस्ट 2-3 ग्लास आपने पीने, ठीक है, अपने आप को इस तपती गर्मी में, ठीक है, एटलीस्ट 2-3 ग्लास पीने, तो आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी रहेगी। आपकी स्किन जो है, आप कह सकते हैं कि इसको, जो आपके हलकों का खास तौर पे मसला है, वो भी दूर होंगे, नींद पूरी करनी, ठीक है, ये शर्त है। लेकिन जो ये स्प्रिंकल वाटर, स्पार्कल वाटर, या जो एक और आपने नाम लिया है, ये सब पीछे रह जाएंगे। कुदरती चीजों पे आओ, ठीक है, कुदरती चीजों से आर्टिफिशियल की तरफ चले गए, आर्टिफिशियल से मजीद आर्टिफिशियल की तरफ हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, और उसका जायका भी खत्म हो रहा है, उसका असर भी खत्म हो रहा है। उसके अंदर आर्टिफिशियल जो डाला है यार, आर्टिफिशियल अगर आपने डाल दिया है तो वो तो आर्टिफिशियल ही रहेगा ना। अच्छा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं तुखमलंगा इस्तेमाल, वो मुझे याद है कि हम जब लाल शरबत भी बनाया करते थे घर में, कोई भी शरबत होता था उसमें तुखमलंगा। अभी ये नया चिया सीड्स भी आना शुरू हो गए, क्या ये दोनों एक ही चीज है, या तुखमलंगा और चिया सीड्स में फर्क क्या है? नहीं फर्क है, देखिए ना, ये एक बड़ा मासूम सा स्लिपरी सा, देखिए ना, ये मासूम सा स्लिपरी सा, देखे ना, इसका ये कलर है, बस इसका एक ग्रे है, एक ब्लैक है, एक थोड़ा सा ब्लैक है, इसके ऊपर जैसा अरंड नहीं होता है, अरंड की बहुत ही छोटी फॉर्म लगा लें आप इस तरह के, लेकिन ये हाइड्रेशन को बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हैं डिहाइड्रेट अगर आप हुए हुए ना, अपने आप को हाइड्रेशन या अपने आप को स्मार्ट खूबसूरत आप चाहते हैं कि मैं
جیسے آپ کی ایک باڈی آپ اپنی شیپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کنٹینیو اگر اس کا استعمال کرتے ہیں نا تو آپ کی باڈی شیپ میں آ جاتی ہے. خالی استعمال کر لیں, پانی میں بھگو کے رکھ دو, پانی میں سوک کر کے رکھ دیں, صبح مکس کر کے نیم گرم پانی کے ساتھ پی لیں. گھٹنوں میں سب سے زیادہ جو مجھے اس کا فرق لگا, گھٹنوں میں گریس پیدا کرتا ہے, جو شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو. ٹھیک ہے, تخم بلنگو تو اس ساری زندگی سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ایکچولی دونوں کا کام سیم ہی ہے. ٹھیک ہے, بس فرق ہے یہ ذرا ماڈرن ہے, یہ وہ ہے, لیکن کام سیم ہی ہے. آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتے ہیں, اور یہ بڑا اچھی ایک چیز ہے کہ آپ صبح رات کو سوک کر کے رکھ دیں, صبح استعمال کریں, آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچ جائیں گے. اچھا, آپ گرمی کی بات کر رہے ہیں, ہم ہیٹ اسٹروک کی بات کر رہے ہیں. اب مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ ایک دم سے آپ کو چکر آ گئے, آپ بے ہوش ہونے لگے, جو ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے, اور گرمی میں یہ بہت ہوتا ہے, اس میں پھر آن دا اسپاٹ کیا کرنا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں بس منہ پہ پانی کے چھٹے مار دیے, اوہو اس کو ہوش آ گیا, چلو جی اب یہ ٹھیک ہو گیا. نو, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, جوتے اتارنے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جوتے اتارنے, جس کے پاؤں میں جوتا اتار کے پاؤں کی تلیاں, ٹھیک ہے, ملنی ہے فوراً سے, اور سر کی یہ جو بیک سائڈ ہے اس کو فوراً سے رگڑیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری چیز, منہ پہ چھٹے مارنے کی بجائے آپ فوراً سے پانی گیلا کر کے انڈر آرم میں لگائیں. یہ چند وہ احتیاطی انڈر آرم, یس انڈر آرم میں لگائیں. جس میں پانی تیز بخار ہو جاتا ہے نا بچوں کو, تو پھر ہم انڈر آرم میں کیا کرتے ہیں کہ میں جو بتاتی ہوں, نہیں پٹیاں نہیں کرتے, جو باڈی سپرے ہوتی ہے نا وہ زیادہ کول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ فوراً سے اگر آپ بچے کو تیز بخار ہو گیا ہے اور فوراً سے آپ کاٹن لے کے اس کے اوپر زیادہ ساری باڈی سپرے لگا کے فوراً سے انڈر آرم میں رکھیں, ایک دم سے ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا. تو اسی طریقے سے میں آپ کو احتیاط بتا رہی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے جوتے اتاریں, جوتے اتار کے ساکس اتاریں, فوراً سے پاؤں کی تلیاں رگڑیں, بعد میں چہرے پہ آئیں. وہ ایک دم سے جو ہم ڈائریکٹ چہرے پہ پانی پھینکتے ہیں نا, وہ باڈی کے, آپ یہ کہیں کہ شدید گرمی میں آپ آئے ہیں, آتے ہی آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا, پانی پی لیا, اس کا ریئیکشن جو آئے گا نا آپ کی باڈی کے اوپر, گرم سرد جس کو ہم بولتے ہیں, گرم سرد ہو جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو فالج ہوتے ہوئے. سائنس اس چیز کو نہیں مانتی. آپ نے یہ جو ابھی بات کی ہے نا, یہ متھ بسٹرز میں سب سے ٹاپ کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں جی ایک دم سے آ کے آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا, یا ایک دم سے اپنے منہ پہ ٹھنڈا پانی نہیں مارنا, آپ بیمار ہو جائیں گے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. سائنس کہتی ہے یہ غلط ہے. بھائی سائنس کہتے ہیں, میں سائنس کی نہیں مانتی, سیدھی سی بات ہے. میں نے دو ٹوک بات کر دی, آپ کہتے ہیں سائنس نہیں مانتی. میں سائنس کو نہیں مانتی, میں اپنے ٹوٹکوں کو مانتی ہوں. ٹھیک ہے, میں ٹوٹکوں سے پروف کرتی ہوں. کیسے پروف کریں گے آپ؟ پانی پینے سے کیا آپ بیمار ہو جاتے ہیں فوراً سے, ایک دم سے آپ گرمی سے آئے, گرمی سے آئے آپ ٹھنڈا پانی پی کے دیکھ لیں. میں تجربے پہ بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے, میں ایکسپیرینس پہ بات کرتی ہوں, میں اپنے تجربات پہ, اپنے مشاہدات پہ بات کرتی ہوں. آپ ادھر سے آئے نا ذرا, کائنات جب بنی تھی کیا اس وقت سائنس تھی؟ اس وقت انسانی دماغ نہیں. اب آپ نے بات کی ہے نا, سائنس بھی تو انسانوں نے بنائی ہے, انسانی دماغ سے بنائی ہے. یہ جو ہم بیٹھے, لائٹ پہ ہم بیٹھے, کیمرے پہ ہم بیٹھے, یہ جو ہم بیٹھے, میں ان سب کو ٹوٹ کے کہہ رہی ہوں. آپ مانتی ہیں اس بات کو؟ نہیں. پھر سائنس نہیں ماننے گی. میں سائنس کو نہیں مانتی, سیدھی سی لاجک ورسز بیک ٹو نیچر کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم. اب لاجک یہ بھی نیچر ہے, یہ انسان نے بنایا. جب انسان اس دنیا میں آیا تھا, کائنات پہلے سے جا دی گئی تھی. ٹھیک ہے, انسان کو دماغ دے کے بھیجا تھا. جب درد آیا تھا تو 7 دوا آئی تھی. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو درد ہوا تھا تو آپ نے سرچ کی تھی, آپ نے زمین کھودی تھی, آپ نے پہاڑ کھودے تھے. اچھا, یہ دو الگ الگ سائڈ ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم قدرتی طور پر بات کریں تو اگر آپ گرمی سے آ رہے ہیں یا باہر سے گھر آ رہے ہیں, تھوڑا سا پاز لیں. اگر آپ, میں یہ دیکھیں حدیث کوٹ نہیں کرتی کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اتھینٹسٹی نہیں ہے میرے پاس, کیونکہ میں بات وہی کرتی ہوں جو میرے تجربات, میرے مشاہدات سے گزر چکی ہو. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں میں نے کتابوں میں پڑھا, لیکن کتاب کا حوالہ میں کیوں نہیں دے رہی, کیونکہ مجھے یاد نہیں کس کتاب میں, کہ یہ ڈاکٹر سائنس, آپ سائنس کی بات کر رہی ہیں نا, سائنس اٹھا کے پڑھ لینا, کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کو مینٹین کریں. ٹھیک ہے, ایک بیلنس کریں, باڈی ٹیمپریچر بیلنس رکھیں. گرمی سے آتے ٹھنڈا پانی نہیں پینا. میں نے خود لکوا ہوتے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لکوا ہوتے ہوئے. تو اس میں تو سائنس ہی آتی ہے نا. لیٹ سے جس طرح میں کہتی ہوں, آپ کہتی ہیں سائنس نہیں مانتی, میں سائنس کا کہاں پہ, جس طرح میں ٹوٹکی کرتی ہوں. میں آپ کو ایک بات آپ سب کو بتا رہی ہوں, میں ٹوٹکی کرتی ہوں. کہیں پہ میرے ٹوٹکی جہاں پہ میرا دماغ اڑ جاتا ہے نا, وہاں پہ پھر میں سائنس لے کے آتی ہوں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, میری اپنی بیٹی جو ہے بایو ٹیکنالوجسٹ, جو وہ سائنس سے پروف کرتی ہے کہ مما یہ ہے, تو پھر میں اس کو کہتی ہوں ہاں آپ نہیں, وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ آپ کا نہیں, وہ ہوتا کیا, وہ اپنے ورڈ بتاتی ہے. ٹھیک ہے, سائنس کے ورڈ بتاتی ہے. جب سائنس کے ورڈ کی میں کیا کرتی ہوں, تشریح کرتی ہوں, بات وہی نکلتی ہے. اچھا, ابھی میتھس کا ذکر کریں تو میرے پاس 2-4 میتھس ہیں, ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کے ٹوٹکے اس پہ کیا کہتے ہیں, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سائنس اس پہ کیا کہتی ہے. اچھا, ٹوٹکے یہ کہتے ہیں گرمیوں میں آم ایک بڑا مشہور پھل ہے, اور ابھی کچھ عرصے میں آنا بھی شروع ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جی, جو ایک میتھ ہے ہمارے یہاں پہ, کہ آم کھانے سے پہلے نا پانی میں بھگو دینے چاہیے, ورنہ آپ کو معدے کی گرمی دے دیتے ہیں. صحیح کہتے ہیں. سائنس کہتی ہے یہ غلط ہے, کیونکہ جو آم ہے نا وہ تھرمل ویپن نہیں ہے کہ وہ پانی میں سوک کریں گے تو اس کی گرمی نکل جائے گی, پانی اس کی گرمی چوس لے گا اور آپ کے معدے کو گرمی نہیں ہوگی. جس چیز کی گرم تاثیر ہے وہ گرم ہی رہے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میں اس کو اس طرح ثابت کروں گی کہ دیکھیں پانی میں ڈالنے سے نا اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے.
ठीक है, आम ठंडा हो जाता है, तासीर कैसे ठंडी होती है? तासीर ठंडी होती है ना। आलू बुखारा अगर आप डायरेक्ट खाते, इमली डायरेक्ट खाते हैं तो वो आपको गर्मी करेगी। इमली एक ड्राई चीज है, आम जो है वो एक नेचुरल चीज है, बात साइंस की हो रही है, बात साइंस की हो रही है, ठीक है। आप पानी में उसको भिगोएंगे तो उसकी तासीर ठंडी होगी, क्योंकि जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है किसी भी चीज का, ये नहीं है कि आप फ्रिज में रख के आम खाएंगे तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं है। उसकी अपनी जो एक तासीर, जो एक ताकत है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। लेकिन जब सुपर फूड है, फलों का बादशाह है, जब आप डायरेक्ट उसको दरख्त से उतारते हैं ना, उतारने के बाद डायरेक्ट अगर खाते हैं तो उसकी तासीर और होती है, ठीक है। यही मिथ है, यही टोटके मैंने जो देखे अपने सात पुश्त पुराने टोटके मेरे पास, ठीक है, 7 पुश्त पुराना नॉलेज है। मैंने जो देखा है ना, हमेशा बड़े टब के अंदर आम को भिगोया जाता है, उसमें बर्फ भी डाल दी जाती है। बर्फ तो वो ठंडा होने के लिए डाली जाती है, एक्चुअली बर्फ ठंडा करने के लिए डाली, उसकी तासीर को डाउन करने के लिए पानी में भिगोया जाता है। और ये सिर्फ क्या है कि फर्क महसूस होता है। हाँ। आप एक आम वैसे ही खाएं, एक आप वो पानी में तकरीबन 4 घंटे सोख किया हुआ आम खाएं तो आपको गर्मी कम लगेगी, आपके मैदे में जलन कम होगी, आपको एटलीस्ट मोशन नहीं लगेंगे, गर्मी की तासीर खत्म हो जाएगी। इसमें भी आपका टोटका जो है वो डिफरेंट चीज बता रहा है। अच्छा, साइंस कहती है जी, गर्मियों की चूंकि हम बात करें तो साइंस कहती है कि गर्मी से आप आ रहे हैं, हीट से आप आ रहे हैं, तो आप अगर एसी में चले जाते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। ये गरम ठंडा वाली जो एक मिथ है ना, जो हम चलाते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मिथ है, ये सच नहीं है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अभी अंदर एंटर हुए हैं तो एसी में मत जाना, ठंडक में मत जाना, या ठंडक से एकदम गर्मी में मत चले जाना। आप ये सुन रहे हैं ना, वो सही सुन रहे हैं। जो अब आपने बात की है ना कि ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। अच्छा। ये गलत है एकदम से। जिस तरह पहले मैंने ठंडे पानी की और गर्म हवा की बात की है ना, टेम्परेचर आपका चेंज होता है, ठीक, एकदम से आपका बॉडी टेम्परेचर लेट से 37 आई थिंक, क्या कितना है हमारी बॉडी का, 37 डिग्रीज, हाँ 37 डिग्रीज। आप एकदम से बहुत ठंडा ले लेते हैं तो वो रिएक्शन होता है एकदम से। आप लेट से जिस तरह हमारी वेसल्स हैं एकदम से बंद होती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जिससे खुदा ना खास्ता आपको फालिज हो सकता है। एकदम से जब आपका सिस्टम रुकता है तो सिस्टम चोक होता है। इसी तरीके से आप ठंडे गर्मी से आ रहे डायरेक्ट एसी में आएंगे तो फौरन एसी से एकदम से गर्मी में, एसी से एकदम गर्मी का जो एसी से आप गर्मी में निकलेंगे तो उसका असर डिफरेंट है, ठीक है। यही तो मिथ है, यही तो असल हकीकत है, जिसको साइंस नहीं मानती। ना माने साइंस, मैं मानती हूँ, ठीक है। जो आप गर्मी से एकदम ठंडे में जाएंगे ना, उससे आपकी तबीयत में एकदम से बदलाव आएगा। आपको खुदा ना खास्ता बुखार हो सकता है, नज़ला तो डेफिनेटली होगा, शर्तिया बात। नज़ला एक वायरल बीमारी है, आप क्या बात कर रही है? मतलब एसी के अंदर क्या वायरस छूट रहे हैं, बैक्टीरिया गिर रहे हैं आपकी बॉडी के ऊपर? ये तो मेरी लॉजिक भी, मेरा दिमाग भी नहीं समझ पा रहा। आप समझे, मैं आपको समझाने के लिए बैठी हूँ। देखिए, शदीद गर्मी से आप एकदम से डायरेक्ट ठंड में जब आते हैं ना, डायरेक्ट ठंड में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब डायरेक्ट आपको ठंड पड़ती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई है। तो एकदम से जब आपको ठंड लगेगी तो आपकी जितनी भी वैसे जितना भी आपका सिस्टम है, सिस्टम को एकदम से आप ये कहें कि गरम गरम दूध को आपने फ्रीजर में रख दिया तो फ्रीजर भी हिल जाता है, ठीक है ना। गरम गरम दूध को आपने फ्रीजर में रख दिया, उधर की बर्फ भी पिघल जाती है, वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। आपका पूरा ये सिस्टम अल्लाह ताला ने ना बड़ा खूबसूरत और बहुत उसने तख्लीक कायनात ने बड़ा तख्लीक तरीके से किया है। आपने तजर्बों के लिए, तजर्बों से ही तो हमने सब कुछ सीखा है। जो हमारे बड़ों ने हमें मना किया था ना कि गर्मी से सर्दी, आप ये मानती हैं, मैं आपके टोटकों के मुताबिक कि अगर आप गरम ठंडा कर लेते हैं तो आपको नज़ला जुकाम हो सकता है, आपकी बॉडी का एक्चुअली टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। आप इसको मैं साइंस को समझा देती हूँ। एक्चुअली आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। जब आपकी बॉडी का अचानक से टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर क्या होता है कि फिर बीमारियां पैदा होती हैं। आपकी आर्टरीज हैं, आपके जितने भी वेसल, जितने भी हमारा सिस्टम है, एकदम से जब डायरेक्ट कोई भी चीज आएगी, एक लेट से ये इधर से एकदम से गिरी है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल सही। चलिए, आपका टोटका भी मैंने बता दिया, मैंने साइंस क्या कहती है वो भी बता दिया, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगी कि क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वाकई कहीं ना कहीं आपने बचपन से सुना है सिमल, वो सही सुना है, मैं उसके साथ हूं। अच्छा, आप बात कर लेते हैं खूबसूरत लगने की। सर्दियों में हमें बड़ा मौसम अच्छा लग रहा होता है कि हमारी स्किन बहुत प्यारी हो गई है। अक्सर लोग कहते हैं सर्दियों में बड़ा निखार आ जाता है। गर्मियों में जो स्किन है ना, वो पसीने में, ऑयल में शराबूर हो जाती है, वो आपकी फ्रेशनेस तो नजर ही नहीं आती है। गर्मियों में भी खूबसूरत रहने का कोई टोटका है? देखिए, ये तो एक अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें उतारी हैं गर्मियों में, तो अगर गर्मियों में आप खूबसूरत नजर नहीं आते तो ये आपका अपना कसूर है। गर्मियों में कितना खूबसूरत एक हमारे पास अल्लाह ताला ने फ्रूट दिया है, तरबूज। अगर आप चाहते हैं कि आप तरबूज जैसे पिंक, तरबूज जैसा मुंह हो जाए, तरबूज जैसा मोटा नहीं, तरबूज जैसा गुलाबी, ठीक है ना, तरबूज जैसा लाल, लाल लाल है, लाल लाल मुंह चाहिए, हमें मुंह चाहिए,
تو تربوز کھائیں, تربوز لگائیں, تربوز کا سیرم بنائیں, تربوز کی کریم بنائیں. اچھا, جھٹ پٹ بتاؤں گی. اچھا, یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے مختلف برانڈس کے اوپر نا, وہ انہوں نے واٹر میلن بہت زیادہ برانڈنگ کرنا شروع کر دی, خوشبو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ خود بنائیں. مجھے بتائیں, 2 روپے کا ٹوٹکا سنوں گی میں یار. میں 2 روپے, تربوز کا 2 روپے کا, نہیں 2 روپے تو آپ نے بہت زیادہ بول دیا, فری ہے یہ. ٹھیک ہے, بالکل مفت ہے یہ. ایسے جو تربوز کا چھلکا آپ ضائع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گالوں کو پنک کرنے کے لیے, آپ ایکسٹرنل تو آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ میں وہ آپ کو بتانے لگی. انٹرنل آپ نے یہ کرنا ہے کہ تربوز کو ½ kg آپ نے تربوز لیا, ٹھیک ہے, اس کے اندر تھوڑا سا منٹ ڈالا, تھوڑی سی آپ نے بلیک پیپر ڈالی, تھوڑا سا کالا نمک ڈالا, ٹھیک ہے, بلیک سالٹ ڈال کے اس کو ایک سمودھی بنا لی. آپ نے صبح نہار منہ اور دن میں اس کو بلینڈ کر لیا. آپ نے وہ سمودھی لینی ہے, اور جو چھلکا بچ گیا اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا ڈرائی ملک ڈالنا ہے اور یہ مساج کرنا ہے. ٹھیک ہے, فیس پہ چھلکے کے ساتھ, جو اندر تھوڑا بہت بچا کچا, تو اس میں تو 2 روپے بھی لگے. یلو اور وہ گرین گرین ہوتا ہے جو یوزلی ہم پھینک دیتے ہیں, جس کو ہم بکریوں کے لیے پھینک دیتے ہیں. تو آپ یہ کہ اپنے فیس کو چمکائیں, اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈرائی ملک ڈالیں, مساج کریں اچھے طریقے سے. ان چھلکوں کو فریزر میں رکھ لیں, ٹھنڈا ٹھنڈا نکالیں, مساج کریں. آپ کے اوپن پور جو ہے وہ منیمائز ہو جائیں گے. صبح نہار جس ٹائم بھی ٹھیک ہے. ایز اے سن بلاک بھی اس کا فائدہ کیا ہوگا میں بتاتی ہوں. آپ کی بتایا نا, اوپن پور جو ہے وہ منیمائز ہو جائیں گے, اور آپ کی جو اسکن ہے وہ بلش کرے گی. پھر جس طرح میں کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ آپ نہیں لگیں گے, آپ مادھوری لگیں گے. دن میں 1 دفعہ کرنا ہے منیمم, 1 ٹائم, میکسیمم 2 ٹائم کر لیں, 3 ٹائم. اسکن کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اچھا, ہاں, تو پھر نیچرل چیز ہے. پھر یہ کہ آپ شیشے میں دیکھیں, اپنے آپ کو پہچان لینا. کہ دیکھیں, میں نے سردیوں میں کنوؤں کے چھلکوں سے تو ماسک بناتے ہوئے سنا ہے. یہ تربوز والا ٹوٹکا جو سیرم ہے, یہ مجھے آپ نے پہلی دفعہ بتایا تھا. میں نے ایک فیملی کو بتایا تھا, انہوں نے بڑا مزے کا نا مجھے کر کے مجھے سین بنا کے بھیجے نا. چھلکے تربوز کے, بچوں نے, بڑوں نے, سب نے فل رگڑا پروگرام بنایا ہوا. اچھا, اور کتنے عرصے کے بعد رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ انسٹنٹ آتا ہے نا اس کا, تو انسٹنٹ. زبردست جی. اب آپ نے آج کے بعد تربوز کے چھلکے پھینکنے نہیں, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ٹوٹکے میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائے گا. 1 ہفتہ استعمال کریں, اور اگر اثر نہیں ہوتا یا اس میں آپ کو چینج کرنا چاہیں گے تو ہم کہیں نہیں جا رہے. وہ آپ کے کمنٹس, آپ کے پورا جو فیڈ بیک ہے نا, اس کو بیٹھ کے یہاں پر ہم مانیٹر کریں گے, اور اس حساب سے جو ہے نا وہ اگلی انفارمیشن بھی آپ تک پہنچائیں گے. اچھا, جلد تو ہم نے اپنی گلابی مادھوری جیسی, مائرہ جیسی خوبصورت ہیروئنوں جیسی, اچھا وہ بھی مائرہ خان کر لیں, مائرہ خان اس لیے میں نے مائرہ کا نام لیا. اچھا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ آرٹیفیشل چیزوں کا بڑا شوق چڑھ گیا. ہمیں بلش آن لگانا ہے, ہمیں پریس پاؤڈر بھی لگانا ہے, خواتین کے لیے خاص طور پر. تو یہ جو سیرم ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ صرف خواتین کے لیے؟ نہیں, جینٹس حضرات کے لیے بھی. آج کل تو بیوٹی میں زیادہ کانشیس تو وہ ہیں, وہ بالکل ہم سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو آپ نے سیرم بنا لیا. میں سیرم بنانے کا طریقہ بتا دوں آپ کو. آپ نے کیا کرنا ہے, ہاتھ کے ساتھ تربوز کو کرش کر لیا, ٹھیک ہے, یا لال والا تربوز لیا, یا جو چھلکے میں بچ گیا اس کو چمچ کے ساتھ اتارے, اس کا پانی لے لیں, اتنا سا اسٹرین کر لیں, ٹھیک ہے. 100 ml, لیٹ سے 100 ml آپ کے پاس. آپ نے کیا کرنا ہے, 10 ml گلیسرین لینی ہے, 5 ml گوار گم لینا ہے. گوار گم کو آپ نے گلیسرین کے اندر مکس کر لیا. پھر جو آپ کے پاس واٹر میلن کا جو سیرپ آپ نے بنایا اس کے اندر مکس کریں, اور وہ ہلکا سا تھک, بالکل لائک جیسے سیرم ہوتا ہے, سیرم آ جائے گا. آپ نے اس کو دن میں 4 سے 5 بار, یہ وہ والا سیرم ہے نا, دیکھیں ویسے سیرم آپ کاسٹلی لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, جسٹ 1 ڈراپ آپ نے صرف رات کو لگانا ہے. ہاں, یا پھر اس کو ویسے بھی تھوڑا اس کو سرفے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, بالکل ہی کفایت شہری کے ساتھ. تو آپ اس کو کھلا لگائیں, اپنے بچوں کو بھی لگائیں, جو ہمارے چاہتے ہیں نا ہمارے بچے گلابی. میرے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجیے, گوار گم عام اسٹور سے مل جاتا ہے. یہ ایلو ویرا کی پاؤڈر ہوتا ہے, ایلو ویرا پاؤڈر جس کو بولتے ہیں, ڈرائی فارم میں. ہاں, اور یہ سستا ایزیلی مل جاتا ہے. 50 روپے کا اتنا سارا مل جائے گا کہ آپ کی پورے سیزن کی کریم بن جائے گی. بہت زبردست. اور یہ گرمیوں میں استعمال کرنا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ٹوٹکا بتا دوں کہ ابھی جس طرح اگر آپ نے اپنی اسکن کو جوان رکھنا ہے, ٹھیک ہے, ٹائٹ اور خوبصورت رکھنا ہے, ٹھیک ہے, لائک مائرہ خان, ٹھیک ہے, ہماری پاکستان کی, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح یہ چیا سیڈ ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی جی, اب یہ آپ اسکن پہ بھی لگانے کا ٹوٹکا بتائیں. یہ دیکھیں, یہ چیا سیڈ, اس کے اندر جیل نظر آ رہی ہے نا. ہاں جی. آپ نے کرنا یہ ہے, اب مجھے نا فوکس کر لینا, ٹھیک ہے, میری عادت ہے میں ہمیشہ اپنے اوپر ہی اپلائی کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ نظر آ گیا اتنا سا, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ لینا ہے, اگر آپ نے مفت میں صرف 1 روپے میں اپنے آپ کو 50 کی ہوتے ہوئے
25 کی نظر آنا ہے تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے, یہ 2 چیزیں یہ لے لی, گوند کتیرا جو پانی میں سوک تھا, ہاں یہ سوک تھا, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں لے کے آپ نے, میں آپ ہاتھ پہ کر کے دکھاؤں گی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے فیس کے اوپر جس طرح یہ لگ گیا, اس کے اندر اس کا اصلی اس کی جیل ہے دونوں چیزوں کی, آپ خود بیٹھ جائیں ایزیلی, جس طرح آپ سیلون پہ جا کے یا اسپا میں جا کے بیٹھتے مساج کرواتے ہیں, آپ صرف اس کا مساج کروائیں. آپ یقین مانے کوئی 1 روپیہ اس میں 2 روپے نہیں ہے, تو روپے کا کوئی 4/8 حصہ ہے, آپ خود بھی مساج کر آپ خود, جی آپ خود بھی کریں نا, جیسے لیٹس سے میں ہاتھوں پہ یہ دیکھیں یہ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے 10-15 منٹ اس کا پانی خشک ہو جائے جب تک, ٹھیک ہے, اس کا پانی خشک ہو گیا آپ نے چھوڑ دینا آدھے گھنٹے کے لیے. آدھے گھنٹے کے بعد جب آپ واش کریں گے نا, لیکن کنٹینیو, قدرت یہ چیزوں کا ایک یہ ہے کہ انسٹنٹ نہیں, آپ کو تھوڑا کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ 60 میں 30 کے, 25 میں 50 میں 25 کے لگیں گے, اور آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے. پھر یہ دیکھیں گے لوگ اینٹی الرجی بھی ہے, اینٹی ایجنگ بھی ہے, یہ آپ کی گرمی کے اندر جو ہے وہ آپ کی اسکن کو فریش بھی رکھے گا, ہائیڈریٹڈ بھی رکھے گا, اور نیچرل چیزوں سے اور 2-2 روپے کی چیزوں سے ہی اگر آپ کی اسکن بہتر ہو جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے 1000 روپے خرچ کرنے کی. 1 روپے کا 8واں حصہ بھی بتا دیا آپ لوگوں کو, میں نے تو آج آپ سے 8 آنے کی بھی نکالی. اچھا, اب اگلا ایک جو لاسٹ جس کی طرف میں جانا چاہوں گی کہ گرمی کا اثر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری باڈی پر ہوتا ہے, باڈی خراب ہوتی ہے تو دماغ بھی خراب ہوتا ہے, دماغ بھی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ ہیلدی رہیں گے, ہاں فرسٹریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, لیکن آپ جب خوبصورت بھی لگ رہے ہوں گے, ہیلدی بھی ہوں گے, تو مینٹلی جو ہے وہ آپ خود بخود اسٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہیں پر مسئلہ حل ہو جائے نا تو پھر مینٹلی اسٹیبل ہو جاتا ہے بندہ, اسٹیبل ہو جاتا ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں ذرا بالوں کے اوپر بھی. گرمیوں میں بالوں کے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں, گرمیوں میں آپ جوئیں پڑ جاتی ہیں پسینے سے, جوئیں پڑ جاتی ہیں. اب جوؤں کا کوئی ٹوٹکا مجھے آپ بتا دیں نا, پروون ٹوٹکا, تو مجھ سمیت بہت سے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے, کیونکہ گھروں میں جو بچے ہیں نا جو اسکول جاتے ہیں, وہ چاہے جس بھی اسکول میں جا رہے ہوں, کہیں نہ کہیں سے وہ یہ جوئیں گرمیوں میں, اور اللہ معاف کرے پڑ جائیں تو پھر نکلتی نہیں ہے. تو میں آپ کو نا بالکل فری کا ٹوٹکا دینے لگی ہوں. جوئیں تو ایسے بھاگیں گی جیسے ڈنڈا لے کے نہیں ہم بھگاتے ہیں چیز, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھاگیں. جوئیں بھگانے کا ٹوٹکا, جوئیں بھگانے کا ایسا ٹوٹکا ہے کہ بالکل فری ہے. آپ نے کرنا ہے یہ ڈیٹول لینا ہے, ٹھیک ہے, وہ جوئیں, بال تھوڑے سے ڈرائی ہو جائیں گے اس سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جوئیں جو جڑ نہیں چھوڑ رہی ہیں, آپ نے کاٹن پہ لگا کے ڈیٹول اور مانگے کھول کے اس میں لگا دیں, ایک دم سے نکل کے باہر آ جائے, بچے کو نہلا دیں فوراً سے. اچھا, جوئیں گرنا شروع ہو جائیں گی, گرنا کیا, پاگل ہو کے اڑنا شروع ہو جائیں گی, نکل جائیں گی بالکل سر سے نکل جائیں گی. پھر یہ کریں ہفتے میں 2 دن نا کوکونٹ آئل کے اندر مکس کریں اور مساج کریں. ہاں ڈیٹول کو مساج کریں, سر ایسا صاف آزمودہ بہت لوگوں کو میں نے بتایا, بہت لوگوں. حالانکہ نیم کا تیل سب سے بیسٹ ہے جوئیں ختم کرنے کے لیے, لیکن ڈیٹول نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. اچھا, مطلب آپ ڈیٹول لیں, اس کے اندر کاٹن سے اپنے جیسے وہ لگاتے ہیں, جوئیں اور 10 منٹ بعد آپ بچوں کا سر دھو دیں. جس طرح وہ ایک دم سے کوئی اپنی فصل میں سے جانوروں کو نہیں بھگاتے ڈنڈا دے کے. اچھا, آپ لوگ کہتے ہیں جوئیں تو ہم کنگھی سے بھی نکال لیتے ہیں, اور گرمی میں چونکہ یہ زیادہ ہو جاتی ہے, ان کی ریپروڈکشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے, لیکھیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکھوں کا ٹوٹکا کیا ہے؟ لیکھوں کا دیکھیں نا, جوئیں ساری ختم ہو جائیں گی. لیکھیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب سر میں جوئیں ہوں گی تو لیکھیں ہوں گی نا. لیکھوں کا ٹوٹکا ابھی میں آپ کو ادھر بنا کے نہیں دکھا سکتی, وہ ایک کنگھی بنتی ہے اسپیشل, کنگھی لے کے, ہاں دیکھا میں پہنچ گئی ہوں نا, تھوڑا سا سمجھائیں. دھاگا ہر کنگھی کے اندر آپ نے اس کو پرونا ہے, ٹھیک ہے, اپوزٹ اس طریقے سے. پھر آگے دوسری لائن میں تو وہ تھوڑی دندیاں بچ جائیں گی, وہ سارا دھاگا اس کے اندر پرویا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اپوزٹ اس طریقے سے. جس طرح ہم ایک کڑھائی نہیں کرتے ہیں, بناتے ہیں بوٹی, بے نظیر بوٹی بناتے تھے, وہ نام بے نظیر کا ہے تو اس لیے اس کا نام پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اس طرح اس کی ایک کڑھائی ہوتی ہے, مکڑی ٹاکا لگا لیا, صحیح, اس سے ساری لیکھیں جو ہیں کچی ہیں پکی سب صاف ہو جائے گا. زبردست جی. گرمی میں آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی رکھیں, گرمی میں آپ اپنے آپ کو فریش بھی رکھیں, اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ بھی رکھیں, صاف بھی رکھیں. اب میرا جو اب سوال آنے والا ہے کہ اکثر لوگ نا یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کریں نا, بیک ٹو نیچر والی, چیا سیڈز ہر نیوٹریشنسٹ نے, یا آپ ڈائٹ پلانس دیکھ لیں اس میں استعمال ہو رہے ہیں, تخم ملنگا بھی استعمال ہو رہا ہے, گوند کتیرا بھی, یہ ساری چیزیں پہلے کہاں تھی؟ مطلب گوند کتیرا یہ ابھی ٹرینڈ چلنا شروع ہوا ہے, تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ نیچرل چیز بھی ٹرینڈ کا حصہ ہے, تو لوگ زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. یہ پہلے کہاں تھا؟ اس سے میں ایگری کروں گی, جب کوئی بتا دے ٹرینڈ آ گیا ہے تو استعمال کرنی, ورنہ یہ چیزیں دبی پڑی ہیں. میں یہی تو اسی لیے تو آئی ہوں, میں یہی تو ٹھیکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا گوند کتیرے کا استعمال جو آج کل بہت لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں, ہاں بالکل, یہ ٹرینڈ کا حصہ تو نہیں ہے, یا اس کا واقعی میں کوئی فائدہ؟ امیروں کو سمجھ آ گئی ہے اگر میں بولوں تو, ٹھیک ہے, غریب تو پہلے بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن امیروں کو اب سمجھ آ گئی کہ اس میں بھی کچھ ہے. جب امیروں نے کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ ایک معاشرے کا حصہ بن گیا, کیونکہ ہماری ایک اسپیشل ایلیٹ کلاس جو ہے, جب وہ جو بھی
ٹرینڈ فالو کرتے ہیں, سوری ٹرینڈ وہ سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر سب فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل یہ گیم چل رہی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, انفلوئنسرز نے جو کہنا شروع کیا, آپ نے وہی کرنا شروع کر دیا. اچھا آپ کھانے پینے کی بات بھی ہو گئی, آپ نے ہمیں خوبصورت بھی بنا دیا اسٹیٹکلی, اللہ نے ہمیں خوبصورت بنا کے بھیجا ہے. مطلب آپ نے کہا کہ دوبارہ بیک ٹو نیچر جا کے آپ خوبصورت کیسے لگ سکتے ہیں, خیال رکھ سکتے ہیں. آپ نے ہمیں جوان بننا بھی سکھا دیا. آج کا ایک سیرم بڑا خوبصورت جو جس میں آپ خوبصورت بھی لگ سکتے ہیں اور جوان مائرہ بن سکتے ہیں. لیکن صاف ستھرا بننے میں نا ایک چیز کی بڑی کمی ہوتی ہے, اور آپ یقین کریں گرمیوں میں وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان کو خود ریئلائز نہیں ہوتا. اب آپ مجھ سے پوچھیں کیا اسمیل تو نہیں آتی ہے باڈی سے, مطلب آپ یقین کریں کچھ لوگ, اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ گندے رہنے سے ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شاید وہ نہاتے نہیں ہیں, وہ نہاتے بھی ہوں گے, وہ ڈیوڈرنٹ بھی استعمال کرتے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے ایریاز ہیں, ایسے لوگ ہیں, میں اب بتانا نہیں چاہ رہی, جن کے پاس آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ کوئی بیماری ہے یا یہ واقعی ہائیجین سے ریلیٹڈ ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. آپ سوال ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں. دیکھیے اسمیل کا سب سے بڑا جو ہے نا آپ کے اندر سے مثبت سوچیں, ٹھیک ہے نا, مثبت لوگوں سے یہ آپ کے اورا جو آج کل کا جو لینگویج چل رہی ہے نا جین زی کی, پسینہ تو دیکھیں نا ہماری اندر سے جو ہائیڈریشن کو کم کرتا ہے, پسینے سے کیا اسمیل آنی ہے. آپ کے اندر کے آرگن جو ہوتے ہیں نا, جو آپ کی سوچ جو ہوتی ہے, اصل میں اسمیل وہاں سے آتی ہے. اپنے باطن کو صاف رکھیں. کس طریقے سے؟ آئی تھنک اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو بہت پسینہ بھی آتا ہے لیکن اسمیل نہیں آتی, اور کچھ لوگوں کو پسینہ نہیں آتا پھر بھی اسمیل آتی ہے, بہت اسمیل آتی ہے. کیا اس کے لیے کوئی سولوشن موجود ہے؟ کیا ڈیوڈرنٹ ہی استعمال کرتے رہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر نا ڈیوڈرنٹ بھی اثر نہیں کرتا. کس طرح سے وہ اپنی باڈی کی, اپنے پسینے کی اسمیل کو, بدبو کو ختم کر سکتے ہیں؟ یار طریقہ بہت آسان ہے سیمل. آپ زیادہ سارا پانی پئیں, ٹھیک ہے, آپ صرف پانی پینا ہی شروع کر دیں, ٹھیک ہے. جہاں 8 گلاس کی جگہ آپ 15 گلاس کر دیں. کیا ہے کہ آپ کے سارا آرگن جب صاف ہوگا, کون سے بیچارے پسینے سے اسمیل آتی ہے, ٹھیک ہے. آپ دن میں 2 بار نہائیں, اور صرف جو آپ مہنگے ڈیوڈرنٹ لیتے ہیں, مہنگی باڈی سپریز لیتے ہیں, لیکن پھر بھی اسمیل نہیں جاتی ہے, تو صرف 2 کام کریں. مثبت سوچیں, زیادہ پانی استعمال کریں, اور 1 روپے میں علاج کریں, ٹھیک ہے. 10 روپے میں پوری گرمیاں گزار دیں. کیا کرنا ہے؟ 10 روپے میں پوری گرمیاں, 10 روپے میں شرط لگا کے کہہ رہی ہوں میں, یہ ہے کہ آپ نے 10 روپے کی پھٹکڑی لینی ہے, ٹھیک ہے. سالٹ جو ہوتا ہے ہمارا ایک, تو آپ نے واش روم میں رکھ لینا. 10 روپے کا اتنا سارا آ جائے گا. آپ نے کرنا یہ, نہانے کے بعد انڈر آرم میں اچھے طریقے سے لگائیں, اچھے طریقے سے. ڈیوڈرنٹ یوز کرتے ہیں, رول آنز یوز کرتے ہیں, وہ ختم کر دیں, وہ ختم خود ہی ہو جائیں گے یار, اسمیل نہیں آئے گی. تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کی اسکن بھی خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے, اسکن ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ پھٹکڑی کا استعمال کریں, آپ کی اسکن بھی لائٹ ہوگی, کلر بھی لائٹ ہو جائے گا, اور اسمیل بھی نہیں آئے گی. پھٹکڑی کا استعمال کرنا کیسے ہے؟ آرام سے نہانے کے بعد بس آپ انڈر آرم میں لگائیں اس کو. ایک سالٹ جو پیس رکھا ہے آپ کے پاس, ایک پتھر سا ہوتا ہے, ہاں, بس وہ انڈر آرم میں لگا لیں ایسے ہی, بس سمپل. ہاں, دن میں 2 بار نہائیں, 2 بار لگائیں, 3 بار نہائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ پوری گرمی 10 روپے میں گزاریں. کیوں 10 روپے میں پوری گرمی میں ڈیوڈرنٹ سے جان چھڑائیں, رول آن سے جان چھڑائیں. وہ جو مہنگے, اب تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, میں تو حیران ہو گئی ہوں. میں دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی کیا اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے, اسکن ڈیمیج ہوتا ہے. پھر احتیاط بتاتے ہیں, ذرا دور رکھ کے سپرے کریں تاکہ وہ ضائع بھی ہو, تاکہ جلدی نہیں لیں. یہ والی آپ کی بات صحیح تھی. تو 10 روپے کی پھٹکری سے آپ پوری گرمیاں گزار سکتے ہیں بغیر کسی اسمیل کے, بغیر بدبو کے, اور ہائیجینکلی بھی آپ ایک نیچرل چیز استعمال کر رہے ہوں گے. تو وہی آپ کے والی بات ہے کہ باڈی کے اوپر اس کے ریئیکشنز آتے ہیں. اصل میں اسمیل جو آتی ہے, نہاتے تو ہے ہی نہیں لوگ, بیکٹیریا کے اوپر بیکٹیریا, پھر وہی تو اسی لیے تو اسمیل آتی ہے. پاؤں میں سے اتنی اسمیل آتی ہے. اپنی ساکس چینج کریں, انڈر گارمنٹس رکھیں, ٹھیک ہے, ہر دفعہ چینج کیا کریں. وہی نہا کے پسینے میں آپ وہی پہن رہے ہوتے ہیں سارے گارمنٹس, تو اسی لیے تو پسینے اسمیل آتی ہے, وہاں پہ بیکٹیریا زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. ساکس چینج کریں, بنیان چینج کریں, اپنا جو بھی انڈر گارمنٹ آپ چینج کریں, ہر دفعہ چینج کریں, ٹھیک ہے نا. واش کریں, گرمیوں میں سوکھ جاتا ہے, کون سا آپ کو ڈرائر کی یا سورج کی پریشانی ہے, تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. سب سے پہلے صحت, یہاں پہ سب سے پہلے صحت جو ہے نا وہ آپ کی اپنی باڈی سے شروع ہوتی ہے. پھر آپ جب خود ہیلدی ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کا خیال. میں ایک نصیحت کروں گی جاتے جاتے, میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی, دیکھیے کچن ایک ایسی چیز ہے ہماری جہاں سے ہماری صحت بنتی ہے, جہاں سے ہماری زندگی بنتی ہے, جہاں سے ہم خوبصورت ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمارا کھانا بھی بنتا ہے. پھر دیکھیں دوسری چیز میں کہوں گی, کچن ہی ایک وہ چیز ہے جہاں سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے, جہاں سے ہم بدصورت بھی ہوتے ہیں, اور جہاں سے ہم انہیلدی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے کچن کو صاف رکھنا ہے, اور اپنے کام والیوں کو ایٹ لیسٹ ٹرینڈ کریں.
ٹھیک ہے, اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے. اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ویل تھینک یو سو مچ آپا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. 8 آنے سے شروع ہو کر 2 روپے کے جتنے ہم نے ٹوٹکے بتائے ہیں آئی گئے ہم. یہ آئی ایم شیور لوگوں کو بڑے پسند آئیں گے, اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ٹرائی ضرور کریے گا, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہم کنٹینیوس نہ صرف مانیٹر کریں گے بلکہ اس کے اوپر اپنے آنے والے ٹاپکس جو ہیں وہ بھی ڈیزائن کریں گے. آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی بھی اسپیشل ٹوٹکا لینا چاہتے ہیں, کوئی بھی میڈیکل ایڈوائس اسپیشل لینا چاہتے ہیں, کوئی ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم انفلٹرڈ ڈسکس کریں, تو وہ آپ ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیے گا, آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ضرور کام کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.